अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 कवाइदुल कुरान एलिमेंट्री लेवल यानी इब्तदाई हम लेवल 1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेवल 1 में जो 20 असबाक हम पढ़ेंगे उसका खुलासा एक मरतबा देख लीजिएगा। फेरिस लेवल 1 है, इसमें टोटल 20 असबाक हैं और 20 असबाक को अब हम मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम कर रहे हैं। इसके सबसे पहले 8 असबाक, पहले सबक से लेकर सबक नंबर 8 तक, इसमें ज़माइर मुनफसिला, गोया के पहले 8 असबाक में हम ज़माइर मुनफसिला ज़माइर पढ़ेंगे, सिर्फ मुनफसिला नहीं बल्कि ज़माइर के तमाम किस्में। ज़माइर से मुराद प्रोनाउंस और मुनफसिला डिटेज, यानी ज़माइर की अटैच या डिटेज, मुत्तसिल या मुनफसिल, पहले 8 असबाक में पढ़ेंगे। तो ये 8 असबाक में, उसके साथ साथ इन प्रोनाउंस के साथ हम कुरान में करीम के वो अल्फाज जो कसरत से आते हैं, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन 8 असबाक के अंदर हम प्रोनाउंस के अकसाम ज़माइर के साथ साथ वो अस्मा भी, वो अल्फाज भी पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद आगे दूसरे 8 असबाक, उसमें हम वर्ड की तमाम अकसाम पढ़ेंगे। फेल माजी, मुजारे, अमर, नही, इस्तिफाज, मफूल, मनफी, मजबूर, यानी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज और नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी हैं, ये फेल की तमाम अकसाम हम दूसरे 8 असबाक में पढ़ेंगे। उसके बाद तो ये 16 सबक हो गए। 8 असबाक में प्रोनाउंस, 8 असबाक में वर्ब्स यानी फेल और ज़माइर की किस्में। 17 और 18 सबक में हम इसमें इशारा और अस्मा मौसूलात पढ़ेंगे, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये 18 सबक हो गए जिनके अंदर हमने हर सबक में एक एक चीज पढ़नी है। फिर उसके बाद आखिरी 2 सबक रह गए। आखिरी 2 सबक 19 और 20 नंबर सबक में हम जो है ये 18 असबाक में जो चीज हमने पढ़ी उसका रिवाइज करेंगे एक मरतबा। फिर आप लेवल 1 का खुलासा देख लीजिएगा। टोटल 20 असबाक हैं, इम्कानी तौर पर उसके लिए 40 घंटे दरकार है, लेकिन इंशाल्लाह हम इससे पहले इसको मुकम्मल करेंगे। अब खुलासा एक नए अंदाज में, पहले 8 असबाक में हम 70 ज़माइर यानी 4 असबाक में मुज़क्कर की ज़माइर, 4 में मुअन्नस की ज़माइर, प्रोनाउंस की तमाम अक़साम पढ़ेंगे। दूसरे 8 असबाक में 6 गिरदाने यानी माजी, मुजारे, अमर, नई, सफाई, मफूल या वर्ब की अक़साम पढ़ेंगे। और अगले 2 असबाक में इसमें इशारा, इसमें मौसूला, डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। आखिरी 2 असबाक में रिवीजन और इआदा होगा जो इससे पहले असबाक में हम पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं, हमारे पास आ गया कि सबक हमारा शुरू होने वाला है और यहाँ लिखा हुआ है मेरे राइट पे लेवल 1 इब्तदाई कवायद यानी एलिमेंट्री लेवल है, और साथ साथ लेफ्ट पे हर सबक के लेफ्ट पे जो सबक में एज ए ग्रामर हमने पढ़ना होगा, कवायद के लिहाज से जो चीज पढ़नी होगी वो लेफ्ट पे लगी होगी। तो यहाँ लिखा है ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर किससे कहते हैं, मुनफसिला क्या मतलब है? ज़माइर जमा है ज़मीर की, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, ये हर जबान में इस्तेमाल होते हैं और अरबी में भी, जैसे इंग्लिश में, उर्दू में। उर्दू के अंदर हम कहते हैं वो, आप, तुम, मैं, मुझे, उन्होंने, जिन्होंने, ये तमाम ज़माइर की किस्में हैं। और मुनफसिला फासला से है, अटैच ना हो, डिटेल्ड हो, जो थोड़ा सा इसम फेल हरफ उनसे थोड़ा सा फासला रख कर आए, मिल करना है। तो ज़मीर मुनफसिल आज का हमारा सबक है। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़मीर मुनफसिल डिटेल्ड प्रोनाउन जो इलादा आती है, हुआ, हुमा, हुम। हर जबान में ज़माइर का इस्तेमाल है। उर्दू की मिसालें हो गई, इंग्लिश में भी है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सब के सब अल्फाज है और ये सब प्रोनाउंस के अक़साम है। लेकिन सबक पढ़ने से पहले फिर अपने मकसद की तरफ तवज्जो को, कि ये ना हो कि मैं और आप ग्रामर और कवायद की उन गहराइयों में जाकर गुम हो जाए और मकसद को भूल जाए। मकसद सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन मकसद कुरान को समझना है, कुरान को सीखना है। जिस कुरान को अल्लाह ने आसान किया है ज़िक्र नसीहत के लिए, तो फलहम मिन मुद्दकिर। तो आयत है कुरान करीम की, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन, यकीनन इंडीड हमने आसान किया कुरान को, यस्सरना युस्र से है, आसान कर दिया हमने कुरान को, लिज़िक्र नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई नसीहत लेने वाला है? कुरान सवाल कर रहा है कि कुरान तो आसान है नसीहत के लिए, समझने के लिए, लेकिन कोई समझने के लिए भी तैयार है या नहीं?
جی اب آتے ہیں کہ قرآن نے آسان ہے، اب نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اشارات پر، کچھ چیزیں جن کو اشارات سے ہم نے سیکھنا ہے۔ کسی بھی لفظ میں چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہو، اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کہ وہ لفظ سنگولر ہے، ڈیول ہے یا پلورل ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے یا واحد ہے، ایک۔ دوسرے نمبر پر وہ لفظ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مذکر کو یا مؤنث کو، وہ لفظ میسکولین کے لیے یوز ہو رہا ہے یا فیمینن کے لیے یوز ہو رہا ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ضمائر پروناؤنز ہو یا افعال کے اقسام ہو، تو یہ کس کے لیے ہے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے یا تھرڈ پرسن کے لیے۔ تو اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، کیونکہ ہم نے یہ کتاب میں جتنی بھی اسماء کے اشارے سیکھنے، اور پہلے سبق جب ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا، پھر ان اشاروں کی مدد سے ہم آسانی سے ترجمے کو سمجھتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں گے۔ تو اشارہ اگر لفظ واحد یا تثنیہ یا جمع ہے تو اس کے لیے ہم ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کریں گے۔ سنگولر کے لیے واحد کے لیے ایک انگلی سے، تثنیہ کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے، اور جمع کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر لفظ مذکر ہے یا مؤنث، تو مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے اگر لفظ مؤنث ہے تو بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لفظ واحد ہے، وہ حاضر ہے، غائب ہے یا متکلم ہے۔ اگر وہ متکلم ہے تو اپنی طرف اشارہ کریں گے آپ یہاں، اگر سنگولر ہے تو ایک انگلی سے، پلورل ہے تو چار انگلیوں سے۔ اس کے بعد اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے یعنی مخاطب یا حاضر ہے تو اس کا سامنے اشارہ کریں گے چار انگلیوں سے، اور اگر وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو پھر اس کا اشارہ یہاں ہوگا، لیکن کیونکہ ہم یہاں اشارہ اور خواتین کے لیے ویسے بھی اشارے اپنے بل کا قریب رکھ کے کرنے، تو کریں گے کندھے کے برابر میں، لیکن یہاں اشارہ کریں گے اس طرح میں، سامنے، یہاں اور اپنی طرف۔ یہ اشارے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہم نے سبق انہی کی مدد سے پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے ضمیر منفصل، ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہیں، کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں۔ جی جی سب نے میرے ساتھ مل کر اشارہ کرنا ہے اور ایک آواز سے پڑھیں گے۔ صرف ایک مائک آن ہے ڈاکٹر عالیہ صاحبہ کی، ان کے ساتھ باقی بھی جو بھی خواتین جہاں بھی سب سنے، اور ایون یہ کہ جب آپ ویڈیو سے ریکارڈنگ سن رہے تو اس وقت بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے دہرانا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اشاروں کی مدد سے سیکھنا ہے، اور اشاروں کی مدد سے ہم نے اس کو آسان بھی اور تیز رفتار بھی کرنا ہے۔ جی تو پہلا سبق ہے ہمارے پاس ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل اشارہ کرتے پڑھیں گے، ہر ایک آپ میں سے سیکھنے والی خواتین وہ اشارہ کریں گے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گی۔ جیسے آپ کے ساتھ ایک کولیگز آپ کی، ان کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی اشارہ کر رہی ہیں، ساتھ پڑھ رہی ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں گی، وہ شرک ان کی اور آپ کی آوازیں۔ جی شروع کریں گے، بسم اللہ۔ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، ہر ایک آپ میں سے اپنے دائیں ہاتھ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو، بائیں کے ساتھ ہم نے مؤنث کی جو ضمائر آئیں گی ان کا اشارہ کرنا ہے۔ جی ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی ضمائر منفصلہ ہم نے پڑھی یعنی ڈیٹیچ پروناؤن، ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ایسے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی ترجمہ کریں گے اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ہم سب مرد۔ بہت اچھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو مطالعہ کیجئے گا،
کہ جو ہم نے عربی الفاظ پڑھے اور جو ان کا ترجمہ کیا ہے ایک نظر ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھیے گا. جی بسم اللہ شروع کیجئے گا, اور جو ریکارڈنگ سنیں وہ بھی یہاں ویڈیو کو روک لیں, غور سے ایک مرتبہ ان الفاظ کو پڑھیں تاکہ ان کا نقش ذہن میں بیٹھ جائے. بسم اللہ شروع کیجئے. جی امید ہے سب نے مطالعہ کر لیا ہوگا اچھے طریقے سے. اب صرف غور سے سنیے گا, میں اشارے بھی کروں گا, پڑھوں گا بھی میں, آپ آواز نہیں آئے گی. اب سب خاموش رہ کر صرف ایک دفعہ اشارے دیکھ لیجئے گا غور سے, اشارے کیسے کیے ہیں صرف سننا ہے آپ نے. ہوا, ہما, ہم, انتا, انتما, انتم, انا, نحنو. وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد. آپ ایک مرد, آپ دو مرد, آپ سب مرد. میں ایک مرد, ہم سب مرد. جی اب میں اشارہ کروں گا اور بلکہ میں پڑھوں گا عربی الفاظ, آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور ساتھ پڑھیے گا بھی. جی میں اردو الفاظ پڑھوں گا, آپ عربی میں ترجمہ کیجئے گا. معذرت غلطی, میں عربی الفاظ پڑھوں گا, آپ اس میں اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے گا, اور اشارہ لازمی سب نے کرنا ہے. ہوا, وہ ایک مرد, ہما, وہ دو مرد, ہم, وہ سب مرد. انتا, آپ ایک مرد, انتما, آپ دو مرد, انتم, آپ سب مرد. انا, میں ایک مرد, نحنو. ہم سب مرد. جی اب میں ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. وہ ایک مرد, ہوا, وہ دو مرد, ہما, وہ سب مرد. ہم, آپ ایک مرد, انتا, آپ دو مرد, انتما, آپ سب مرد. انتم, میں ایک مرد, انا, ہم سب مرد. نحنو. جی 8 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 4753 بار استعمال ہوئے. بہت کم تعداد ہے لیکن استعمال ان کا بہت زیادہ ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. اب 2 سے 3 مرتبہ آپ مطالعہ کیجئے گا, ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بغیر دیکھنے کے پڑھنا پڑے, تو کوشش کریں 2 مرتبہ 3 مرتبہ, جب تک میں دوبارہ آپ کو آواز نہ دوں اس وقت تک آپ اس کو مطالعہ کریں, دل میں پڑھیں, بغیر دیکھے پڑھیں, دیکھ کر پڑھیں. کوشش کیجئے گا 3 سے 4 مرتبہ پڑھنے کی. جی شروع کیجئے گا. ریکارڈنگ دیکھنے والے بھی یہاں روک کر اسی طریقے سے کیجئے گا. الحمدللہ آپ نے مطالعہ کر لیا ہے اور امید ہے کہ اب آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. اچھا, اس کو سبق کو دہرانے کے ہمارے مختلف طریقے ہیں. ابھی ہم نے 2 سے 3 طریقے استعمال کیے ہیں. جب آگے جائیں گے تو پھر اس میں تبدیلی بھی ہوگی, بلکہ بریک آؤٹ میں آپ ایسا ضرور کیجئے گا کہ ایک دوسرے سے بدل کے آپ نے صیغے پوچھنے, کبھی اردو میں, کبھی عربی میں, کبھی عربی الفاظ بدل کے, کبھی اردو الفاظ بدل کے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اگر عملی مشق کی طرف جاتے ہیں تو کتنا ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں, سمجھ پاتے ہیں. آج کے الفاظ میں سے ضمیر منفصل کی مشق یعنی ڈیٹیچ پروناؤن کی مشق ہے. عملی طور پر ذہنی تربیت کے قرآن مجید کی آیت کے اندر وہ لفظ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا ہے اور اس کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے. تو یہاں ہمارے سامنے ایک آیت ہے, اس کے اوپر ایک ہیڈ لائن ہے اللہ کون. تو گویا کہ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ہوا وہ ایک, اللہ اللہ, الذی وہ ذات ہے, لا نہیں, الہ کوئی معبود, الا مگر, ہوا وہ ایک, عالم الغیب عالم جاننے والا ہے غیب کا, والشہادہ اور حاضر کا, ہوا اور وہ ایک, الرحمن
رحمان ہے، رحیم اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ابھی جو ضمیر منفصل کے 8 ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، ان میں سے کون سا لفظ اس آیت میں موجود ہے؟ 1 موجود ہے، 2 موجود ہے، 3 سارے موجود ہیں، یا 1 موجود ہے تو وہ کتنی مرتبہ ہے؟ تو ذرا غور کیجئے گا پوری آیت کا۔ ایک یہاں سے ہم نے جب سرسری دوبارہ مطالعہ کیا اور یہاں تک پہنچے تو تقریباً سب کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ ایک لفظ ہے، لیکن وہ استعمال کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ۔ جی، سب سے پہلے ہوا وہ 1، پھر یہاں پر دوبارہ آیا ہوا وہ 1، پھر اس کے بعد یہاں آیا وہ ہوا وہ 1۔ یہ لفظی عملی طور پر تھا کہ ہوا۔ اب یہاں اس کا مطلب سمجھیے گا کہ جب ہوا اس کا اشارہ مشعل یا اس کا مرجع رب کائنات ہو تو پھر اس کا معنی ہم صرف کرتے ہیں ہوا وہ 1۔ کبھی یہ بھی مان کر وہ ایک ذات، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے ہو تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ کہیں گے وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ جی، دوسرے نمبر پر یہ آیت میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا لائی ہے؟ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی پہچان ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ توحید کا پیغام لے کر آئی ہے۔ توحید کا پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ الذی، کہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی۔ تو یہ آیت کا اوپر والا حصہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اس کی ذات کسی بھی قسم کے شرک سے بالکل مبرہ، منزہ اور پاک ہے، کوئی شریک نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہودیوں کے ایک گروپ نے کہہ دیا عزیر ابن اللہ، کہ عزیز عزیر صاحب کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر 2 خداؤں کے قائل ہو گئے۔ عیسائیوں کی جب نصرانیت کی باری آئی وہ 3 کے قائل ہو گئے، وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، اور اللہ کی ذات میں 3 خدا مان لیے، باپ بیٹا اور نعوذ باللہ ماں کیا کیا۔ اور پھر مشرکین اور بدھسٹ کی جب باری آئی تو کوئی 4 کے قائل ہو گئے، کوئی لا تعداد کے قائل ہو گئے، تو یہاں تک کہ گائے کو بھی انہوں نے گو ماتا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک کیے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس یکتا ہے اپنی ذات میں۔ اور جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے تو جیسے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کا ہے کہ جو اللہ کی ذات میں شریک کسی کو بھی مان لے وہ بالکل کافارہ، اس سے خارج نہیں ہو سکتا، کفر میں داخل ہے۔ اور دوسری آیت عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفات کی پہچان ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اچھا، یہاں صفات بھی 2 طرح کی ہے، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ 2 صفات پہلی قسم سے لے آئے اور دوسری 2 صفات دوسری قسم سے ہے۔ تو اللہ کی صفات کی پہلی قسم جن کو صفات سلبیہ، سین لام با کے ساتھ کہا جاتا ہے، سلب کر لینا۔ تو پہلی صفات صفات سلبیہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو اللہ نے کائنات سے سلب کر کے صرف اپنی ذات کے لیے خاص کر لیے، کہ اس کی ذات کے ساتھ خاصے مخلوق میں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تو ان میں سے 2 کو یہاں ذکر کیا، عالم الغیب، کائنات کا غیب صرف وہ جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی فرشتے سے لے کر کوئی بھی برگزیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عالم الغیب وہ ذات ہے۔ وہ شہادہ، اور حاضر بھی ہر جگہ وہی ہے، حاضر ناظر بھی وہی ہے، ہر چیز کو اپنے علم، اختیار، قدرت اس کے ساتھ۔ تو عالم الغیب بھی وہی ہے، عالم الشہادہ بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، حاضر بھی وہی ہے، غیب کو جاننے والے وہی ہے۔ اس طرح اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا تکبر میری صفت ہے، جو اس کو چھینے گا وہ ذلیل خوار ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ صفات اللہ کی، وہ اللہ کے صفات مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ آگے دوسری 2 صفات، وہ الرحمن الرحیم، یہ صفات ایجابیہ کہلاتی ہیں۔ ایجابیہ صفات کو حکم بالکل پہلے کے عکس ہے۔ پہلی تو صرف اللہ کے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ
یہ میری وہ صفات ہے کہ بندے ان صفات میں اپنے آپ کو رنگتا جا، اپنے اندر لیتا جا، جتنا تو ان صفات میں محنت کر کے اوپر آتا جائے گا تیرا مقام اور مرتبہ اس رب کے ہاں بڑھتا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو رحیم بن جا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، وہ آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں صبور ہوں، تو صابر بن جا۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں شکور ہوں، تو شاکر بن جا۔ الصابر و شاکر کلاہما فی الجنہ، صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والا بھی یہ تو جنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جیسے کہ پہلے پارے میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کی صفات ایجابیہ وہ ہے کہ جو اللہ کا رنگ ہے اس میں اپنے آپ کو رنگتے جاؤ، اللہ کے مقام پر اوپر اوپر روزانہ مراتے۔ اللہ پاک کہتے ہیں بندے میں علیم ہوں، دیکھیں اپنے ارد گرد اللہ علیم ہے، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا علم ہوگا قرآن کا، تفسیر کا، اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کا مقام مرتبہ ہے، آخرت میں تو اس کی کیا ہوگی، وہ تو اللہ پاک اس کو اس کے علم کے مطابق، اس کے ورع تقوی کے مطابق عطا کریں گے۔ تو یہ صفات دوسری قسم کی۔ جی تو آج ہماری ضمائر منفصلہ ان کے ساتھ ایک آئے، تو یہ دوبارہ واپس چلتے ہیں، ایک مرتبہ ضمیر منفصل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی ایک مرتبہ غور سے دیکھیے گا، بلکہ میرے ساتھ پڑھیے گا، میں پڑھتا ہوں، مجھے فالو کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی اب ایک مرتبہ آپ اپنی اپنی جگہ پر دیکھ کر بآواز اونچی آواز سے پڑھیے گا، اونچی۔ آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ ضمائر منفصلہ آپ نے عربی الفاظ، پھر اس کے بعد ترجمہ ریکارڈنگ کر کے آپ کو معلمہ کا نمبر گروپ میں بھیج دیا جائے گا، اس پہ آپ نے بھیجنا ہے، اور بغیر دیکھے جب آپ سبق کو ایک دو مرتبہ ریوائز کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے ریٹن اپنی کاپی پر لکھ کر اس کی تصویر کھینچ کے بھی معلمہ کو بھیج دینا ہے۔ بلکہ اور ایک سبق میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں خالی جگہ پر کرنی ہے، عربی الفاظ کو اردو ترجمہ اور اردو الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آڈیو میں آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھیجنے میں تقریباً 30 سیکنڈ سے 1 منٹ لگ جائے گا، لازمی کیجیے گا، بہت جلد انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ ابھی بریک آؤٹ ہوگی، یعنی آپ کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں گے جہاں آپ ایک دوسرے کو سنائیں گی، لازمی طور پر یہ 10 منٹ آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس میں آپ سب اپنے اپنے گروپ کا بھی آپ کو میسج آ جائے گا، اس میں ہر ایک کا اپنا گروپ ہوگا، 3 گروپ میں آپ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، تو اس میں آپ ایک دوسرے سے سنیں اور سنائیں۔ جی اب آپ کے گروپ بنائے جا رہے ہیں، آپ اپنے اپنے گروپ میں گروپ کو جوائن کر لیجئے گا۔